देखिए मिशकातुल आसार हदीस नंबर 193। इसमें कलाम पाक की आयत है, हदीस नहीं है। 193 में बाब देखें, वमिन्हा और नेकी के अबवाब में से अल हुक्म बिल क़िस्त वल अदली, इंसाफ के साथ में फैसला करना है। बिल क़िस्त और वल अदल दोनों का तर्जुमा इंसाफ ही है, तो दोनों को मिलाकर तर्जुमा करेंगे। वमिन्हा नेकी के अबवाब में से अल हुक्म फैसला करना है, बिल क़िस्त वल अदली अदल इंसाफ के साथ। अदल और इंसाफ के साथ अगर फैसले होने लगे, सारी दुनिया से बिगाड़ चंद मिनट में खत्म हो जाए। अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक के हजरात ये अमानतदार हो जाएं, तो फिर जाहिर सी बात है ये जो बुराइयां जन्म लेती हैं मुआशरे की बुराइयों के खात्मे की जड़ है ये बात अदल इंसाफ करना। एक छोटा सा घर ही ले लीजिए आप, छोटे से घर में बाप अगर बेटा बेटी के दरमियान इंसाफ करे तो कोई इख्तिलाफ ना हो, माँ बच्चों के साथ इंसाफ करे कोई इख्तिलाफ ना हो, बच्चे माँ के साथ इंसाफ करे कोई इख्तिलाफ ना हो, शोहर बीवी के साथ बीवी शोहर के साथ इंसाफ का मामला रखे तो कोई इख्तिलाफ ना हो, पड़ोसी के साथ इंसाफ का मामला रहे, पड़ोसी हमारे साथ इंसाफ का मामला करे, कोई झगड़ा ही ना हो। अब आगे बढ़ जाएं, घर से बाहर आ गए, पड़ोस से अब गांव वाले एक दूसरे से आपस में इंसाफ का मामला करें, हुकूक को अदा करें, कोई इख्तिलाफ ही ना हो। अब इलाके वाले जिले वाले सारे के सारे एक दूसरे के साथ अदल इंसाफ करें तो जाहिर सी बात है पूरा जिला ठीक हो जाएगा। जिले कई सारे होते हैं सूबे के अंदर, सूबे वाले सारे इंसाफ करने लगे तो मामला बन जाएगा। फिर सूबे फिर मुल्क में होते हैं तो मुल्क वाले इंसाफ करने लगे तो मुल्क सुधर जाएंगे। और फिर मुल्कों से मिलकर के ये जो दुनिया बनती है 193 मुल्क 193, और बास किताबों में 204 वगैरह लिखे, लेकिन बहरहाल 193 है, ये हदीस नंबर भी है आज यही। तो ये सारे के सारे एक दूसरे मुल्कों के साथ में इंसाफ का मामला करने लगे तो सारी दुनिया में अमन व अमान, चैन व सुकून, खैर व बरकत सब कुछ नाजिल होनी शुरू हो जाएगी। इस तफसील से मालूम हुआ कि अगर मुल्कों में बिगाड़ है तो मुल्क वाले दूसरे मुल्कों वालों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, सूबों में बिगाड़ है तो सूबे वाले आपस में जो है इंसाफ का मामला नहीं कर रहे, और अगर जिलों में इख्तिलाफ है तो जिलों वाले आपस में अदल इंसाफ से काम नहीं ले रहे, और तहसील वालों में इख्तिलाफ है तो तहसील वाले अपने आप में जो है अदल इंसाफ के साथ काम नहीं ले रहे, और गांव में इख्तिलाफ है तो गांव का आपस में भी जो है अदल इंसाफ नहीं है, और अगर महल्ले में इख्तिलाफ है तो महल्ले में भी अदल इंसाफ का मामला नहीं है, और अगर इस तरीके से घर है, घर में इख्तिलाफ है तो घर के अंदर भी यही शक्ल है, और बाप बेटे में इख्तिलाफ है वहां भी यही शक्ल, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ यहाँ भी यही शक्ल। ये मैं आपको यहाँ से ले गया पूरी दुनिया तक, दुनिया से वापस ले आया तुम्हारे घर में, कभी आप वहीं छूट जाओ इतनी दूर, वापस तुम्हें घर के अंदर ले आया। अब गौर करें, नाइंसाफी का आलम यह है कि ऊपर का ओहदे वाला नीचे वाले के ऊपर नाइंसाफी करता है, जुल्म ज्यादती करता है, इंसाफ नहीं करता। जब ये जुल्म ज्यादती करता है तो ये वाला ओहदे वाले के नीचे भी कोई होता है ओहदे वाला, वो उस पर जुल्म ज्यादती करता है। हम आपको इसकी एक मिसाल देते हैं। हमारा पासपोर्ट वगैरह का मामला था, तो पासपोर्ट जब बनता है तो इंक्वायरी आया करती है। जब बरेली जाते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए तो वहां से एक आधा घंटे में इंक्वायरी आती है कि ये आदमी सही है या नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं है, तो थाने में आती है। थाने वाले लिख देते हैं कि ये आदमी ठीक है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है और ये बिल्कुल सही है, लिहाजा उसके बाद ही पासपोर्ट बन सकता है। और अगर थाने वाले कोई बात लिख दें कि भाई इस पर तो मुकदमे है, ये आदमी सही नहीं है, तो फिर उसके बाद बनना जो है मुश्किल हो जाता है। दरोगा जी थे हमारे, वो मुस्लिम दरोगा थे, जान पहचान के, आज तक वो माशाल्लाह फोन करते हैं मसले मसाइल के लिए। दरोगा जी ने फोन किया कि जी साहब मैं आ रहा हूँ और ऐसे ऐसे आपकी इंक्वायरी है, थोड़ा सा पर्चे वगैरह लिखने हैं, आप हमें भरवा देना। मैं ठीक है आ जाओ।
پھر فون آیا کہ جی کام بہت زیادہ ہے تھانے میں، آپ یہیں آ جاؤ، یہیں بیٹھ کر کے تھوڑا چائے وائے پی لیں گے۔ بہرحال ہم گئے وہاں، چائے ناشتہ پانی کرایا، حالانکہ انہوں نے ہمیں، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، وہ لوگ کسی کو چائے پانی کہاں کراتے ہیں، ان کو الٹا چائے پانی کرانی پڑتی ہے، تو انہوں نے بہرحال ہمیں چائے پانی کرائی، اگرچہ دل نہیں چاہ رہا کیونکہ ان کی آمدنی کا معاملہ کچھ ایسے ہی رہتا ہے، سیلری ویلری میں سے دی ہوگی، ہم تو یہ سمجھیں گے۔ اب وہاں جو ہے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نیچے والے سپاہیوں کو کچھ آرڈر دیا کہ فلاں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا ایسے ایسے کرو اور چالان وغیرہ کاٹو، اور چالان کیا کٹواتے ہیں لوگ 150 دے کر کے کام کو نپٹا لیتے ہیں۔ میں نے انہیں ٹوکا، میں نے بھی دروگا جی یہ بات غلط ہے، آپ اس طرح سے ان کو کھڑے کرو گے 150 روپے لیں گے سب سے، یہ اس طرح یہ بات غلط ہے۔ کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو آپ چالان کاٹو، چالان کا پیسہ تو گورنمنٹ کے پاس پہنچے گا، ان کے کھاتے میں جائے گا، لیکن یہ والا پیسہ تو آپ کی جیب میں جائے گا۔ کہہ رہے ہیں صاحب آپ کی بات صحیح ہے، آپ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن سسٹم نیچے سے اوپر تک خراب ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے سسٹم اس لیے خراب ہے کہ میرے اوپر کا جو ادھیکاری ہے وہ اندر آیا ہوا ہے، شاید ہولی دیوالی کا موقع تھا ایسے کچھ، اس نے مجھے آ کر یہ کہا ہے کہ شاید 50 ڈبے یا 500 میں بھول گیا، 500 ڈبے مٹھائی کے لا کر کے دو مجھے، یا شاید 50 کہا ہے کہ 50 ڈبے لا کر کے مجھے، شاید 500 کہا تھا، اتنے ڈبے مجھے لا کر کے دو مٹھائی کے۔ اب میں اس کو اگر ڈبے لا کر کے مٹھائی کے نہ دوں، یہ میرا پروموشن روکے گا، مجھے اوپر نہیں پہنچنے دے گا، ناراض ہو جائے گا، تو اس ادھیکاری کو اپنے اوپر والے کو راضی رکھنا پڑتا ہے۔ اب چکر یہ ہے کہ اتنے سارے ڈبوں کے پیسے کئی ہزار روپے میں اپنی جیب سے دوں گا نہیں، اب اپنی جیب سے دوں گا تو کہاں سے دوں گا؟ تو میں اپنے نیچے والوں سے کہوں گا جاؤ پہ لوٹ کھسوٹ کے لاؤ، اور کیا یہ لائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے مان لیجئے اس کے اوپر والے نے کہا ہوگا، اس سے جو ادھیکاری میرے اوپر آیا ہے اس نے 500 مانگے ہیں، تو اوپر والے نے 250 مانگے ہوں گے، اس نے 500 کر دیا آ کر کے، 250 خود رکھے گا، 250 جو ہے اوپر والا لے گا۔ اس کے اوپر والے نے مانگے ہوں گے 100، تو اس نے آگے 250 مانگے ہوں گے۔ اب میں جو ہوں یہاں سے کہوں گا ان سے، تو میں بھی تھوڑا بہت جو ہے فالتو کے حساب سے رکھوں گا۔ تو اس طریقے سے میں نے کہا بھئی آپ کتنے ہی بہانے بنا لو، سیدھی بات تو یہ کام غلط ہے۔ آپ ٹھیک ہے اگر کوئی خلاف اصول چل رہا ہے، ایلیگل چل رہا ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس کے کاغذات صحیح نہیں ہے، تو آپ چالان کاٹیں، اس میں تو آپ کا ادھیکار ہے، لیکن یہ کیا اس طرح سے 150 روپے لوگوں سے جو ہے جیب میں رکھنا، اور اس کی بات کرنے لگے حضرت کیا کریں نیچے سے اوپر تک سسٹم خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ اوپر والے ٹھیک نہ ہوں تب تک ہم کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ یہ اوپر والے نہ ہم سے کچھ کہیں، نہ ظلم و زیادتی کریں ہمارے پر، تو ہم بھی نہیں کرنے کے نیچے والوں کے اوپر۔ اب ہمارے اوپر ہوتا پریشر کہ اتنا روپیہ لاؤ، کہاں سے لائیں اتنا روپیہ، چھوڑ دیں گے۔ اب ہم نیچے والوں سے کہتے ہیں اتنا روپیہ لاؤ، پھر وہ لے کر کے آتے ہیں، لوگوں سے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ پر 10 روپے اکٹھی ہوتی ہے، ٹرک والوں سے، ان سے چاروں طرف سے اکٹھا کرتے۔ چالان کاٹنے والا الگ ہوتا اور اپنی جیب کے لیے رشوت لینا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال ہم نے صاف صاف کہہ کر کے تھانے میں آئے، میں نے یہ غلط بات ہے، آپ کتنے بھی بہانے بناؤ، غلط کو ہم صحیح نہیں کہنے، ہاں جی آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، غلط تو ہے، لیکن سارا ہی سسٹم غلط ہے۔ تو اب سسٹم یہ ہے کہ اوپر سے لے کر کے نیچے تک کے لوگ بھرشٹ ہیں، کیسے ہو جائے گا صحیح؟ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام میں ہمیں جو انصاف والا معاملہ ملتا ہے، حکومتیں بڑی اعلیٰ کوالٹی کی چلتی ہیں، وہاں اوپر سے معاملہ تھا۔ اوپر کون ہے؟ حضور۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ کوالٹی کے، نیچے لوگ اعلیٰ کوالٹی کے بن کے چلے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر اعلیٰ کوالٹی، نیچے کا اعلیٰ کوالٹی، حضرت عمر اعلیٰ کوالٹی، تو ان کے جو ہے جو جتنے بھی لوگ گورنر وغیرہ تھے ان کے وہ سارے کے سارے اعلیٰ کوالٹی۔ تو یہ سارے کے سارے اعلیٰ کوالٹی بنتے ہیں اوپر والے کے اعلیٰ کوالٹی ہونے کی وجہ سے۔ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب آ جائیے مدارس، آرگنائزیشنز، سنستھائیں، این جی او، جتنے بھی یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے۔ اگر ذمہ داران اوپر کے خراب ہو جاتے ہیں تو نیچے والوں کے اندر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی ضروری نہیں ہے، نیچے والے خراب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی خراب والے ہی دے دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ جب نیچے والے زیادہ خراب چلتے ہیں تو اوپر والے بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر، دونوں طرف سے خرابی ہے، دونوں طرف سے خرابی ہے۔ نیچے والوں کے عمل بگڑے، اوپر والے ان کے اوپر خراب آ گئے، اوپر والے خراب آئے، نیچے والوں کا سارا معاملہ خراب ہو گیا۔
اس لیے سب کو سدھرنے کی ضرورت ہے، سب کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے امپلائی کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے مدارس کا، مساجد کا، اس کے ذمہ داران ہم لوگ ہوا کرتے ہیں، ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے نیچے جو بالک بچے سارے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو جو ہے سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے سدھار سے ہم سدھریں گے، ہمارے سدھار سے یہ سدھریں گے۔ ایسے ہی کسی کمپنی کے اندر جو امپلائیز ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا ان کو سدھرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے جو کمپنی کا اونر ہے، مالک ہے، اس کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک طرف سدھر جائے بس، نیچے والے اوپر والے، کہ اوپر والے بھی سدھریں گے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں کا آپس میں تال میل ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے وقت میں کیا تھا، اوپر والے کہتے تھے کہ ہمیں سدھرنے کی زیادہ ضرورت ہے، نیچے والے کہتے تھے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، تو دونوں سدھر گئے۔ اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اوپر والے کہتے نیچے والے سدھر جاؤ، نیچے والے کہتے اوپر والے سدھر جاؤ، نہ یہ سدھر رہے نہ وہ سدھر رہے۔ تھوڑا سا جو ہے غور کرنے کی بات ہے۔ اوپر والے صحابہ کرام میں، صحابہ خلفاء راشدین، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، ہم ہیں بڑے۔ تو نیچے والے کہتے ہیں حضرت آپ تو ٹھیک ہو، ہم بگڑے ہوئے، ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ تو دونوں ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو کمتر مان رہا ہے، بگڑا ہوا مان رہا ہے، سدھرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں الٹا ہے، مدارس میں، مساجد میں، ذمہ داران میں سب کیا چلتا، ہم صحیح ہیں نیچے کے بگڑے ہوئے، نیچے والے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں اوپر کے بگڑے ہوئے۔ تو دونوں طرح بگڑے ہوئے ہیں، نیچے اوپر دونوں معاملہ خراب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مساجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہوتی ان کی، یہ اماموں کو آ کر کے الٹا سیدھا ہی بولتے ہیں۔ مدارس کے ذمہ دار اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، ناانصافی کا عالم وہ ہے کہ حد ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، وَمِنْهَا الْحُكْمُ بِالْقِسْطِ وَالْعَدْلِ، نیکی کے ابواب میں سے یہ ہے فیصلہ کرنا عدل و انصاف کے ساتھ۔ یہ عدل و انصاف اگر دنیا وما فیہا میں قائم ہو جائے، دنیا اور وما فیہا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جتنے ممالک ہیں، ان سب کے اندر اگر انصاف قائم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جب یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا آنا ہوگا، یہی تو ہوگا اس وقت۔ ساری دنیا میں جو ہے جور جیم سے جورن، ظلم و جور بھرا ہوا ہوگا، یعنی ظلم و زیادتی بھری ہوئی ہوگی، اور حضرت مہدی آ کر اسے انصاف سے بھریں گے، حضرت عیسیٰ آ کر کے فل کر دیں گے، تو ساری دنیا میں انصاف ہی انصاف ہوگا۔ بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ ہوں گے، بکری ادھر چل رہی ہے، بھیڑیا ادھر اپنا کام کر رہا ہے، تو لہذا دونوں ایک دوسرے کو نہیں کھا سکتے، نہ پھاڑ سکتے ہیں، انصاف کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اس کو، اور اس کو آپ اپنے اپنے مائنڈ کے، ہم تو پورے ورلڈ لیول پر بات کرتے ہیں، ورلڈ لیول کا ذہن ہے، ورلڈ لیول کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ آپ اپنے گھر لیول پر ہی سوچو، اور گھر کو ورلڈ مانو، گھر کو ہی ورلڈ مانو، دنیا مانو، اور اس میں آپ سوچیں تو آپ کا ذہن کھلے گا اس سے۔ یہ ہے جی بات۔ اب ہم سب سے اوپر، ساری کائنات سے اوپر، سارے کے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف والا ہے، اللہ سے زیادہ انصاف والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انصاف والا ہے، بگڑے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے کچھ لوگ پیدا کیے، انبیاء کرام، وہ انصاف والے تھے، بگڑے ہوئے نہیں ہوتے تھے، وہ بہت انصاف والے ہوتے تھے، تاکہ یہ کہا جائے، کوئی یہ نہ کہے اللہ رب العزت تو اللہ ہے جی، ہم تھوڑی اللہ ہے انصاف کر لیں گے۔ اللہ نے انسانوں میں بھیج دیے انبیاء، لو جی دیکھ لو انصاف کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ایسا انصاف کر رہے ہیں کہ سوا لاکھ انبیاء کم و بیش نے ایسا انصاف کر کے دکھایا، رہتی دنیا تک رہے گا۔ اور حضور نے انصاف کر کے دکھایا، حضرت ابوبکر صدیق نے انصاف کر کے دکھایا، عمر فاروق نے انصاف کر کے دکھایا، عثمان غنی حیدر کرار نے انصاف کر کے دکھایا، صحابی نے انصاف کر کے دکھایا۔ یہ ہمارے لیے ہے، ہم ناانصافی کرتے، ہم کیا کرتے ہیں، بھرشٹ معاملہ اس قدر ہو گیا، اس کو تھوڑا سمجھو جی۔ آدمی کو بھرشٹاچار کا جتنا موقع ملتا ہے وہ چوکتا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے ایک سروے کیا، سروے تو کہتے ہیں صاحب حکومت خراب ہے، بے شک خراب ہے، لیکن تم بھی تو خراب ہو۔ حکومت جو بنی ہے تم سے ہی تو بنی ہے، حکومت سے تم نہیں بنے، بلکہ حکومت تم سے بنی، تم نے ووٹ دیا ہے، تم نے سب کچھ انہیں بٹھایا پر تبھی تو بنے۔ ایک صاحب نے کیا اس میں، تو اس نے سروے کے اندر یہ کیا کہ دیکھتے ہیں حکومتیں خراب ہیں یا ہم خراب ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک موٹر سائیکل میں نئی ٹیوب ڈلوائی، نئی ٹیوب ڈلوانے کے بعد
जो आदमी पंचर कराने वाले के पास गए और जाकर के मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, उसमें हवा निकाल कर खड़ी कर दी, जरा देखिए इसमें कुछ बात पंचर जरा देखिए, हालांकि नई ट्यूब डलवाई है अभी पीछे, और कहा कि जरा आप पकड़ो मैं अभी आया, बस अभी आया कहकर चले गए। वापस आकर के देखा, हाजी कितने बजे जी पंचर थे, इसमें 3-4 पंचर थे, हालांकि एक पंचर नहीं, उसने हवा भर के खड़ी कर दी। अब बताइए यहाँ हुकूमत है? कौन है यहाँ पर भ्रष्ट? क्या इसको कहेंगे हुकूमत भ्रष्ट है? भ्रष्ट ये आदमी है, जिसमें एक पंचर नहीं तो उसने 3-4 पंचर बोल दिया। जिसको मौका मिला, तो मौका मिलने वाले ने मौके को नहीं छोड़ता, तो हुकूमतों को क्या बुरा भला कहें, हम सब भ्रष्ट हैं। फिर आगे उसने ये किया कि अपने टीवी के अंदर एक तार अंदर से काट दिया, एक छोटा मोटा तार जिससे वह चल ना पाए, वो तार काट के और लगा करके दुकान पे दिया कि जरा देखना इसको, टीवी को, इसमें क्या क्या हुआ है जरा देखो सही, हम अभी जरा चेक कर लो, अभी आता। वो कुछ देर के बाद गए, शायद घंटे 2 घंटे बाद गए होंगे, तो जाकर कहा जी हाँ जी हो गया सही, नहीं हाँ जी हो गया सही, कि कितने रुपए? अरे सारी आईसी फूक गई थी, सारा कुछ हमने रिपेयर कर दिया, सब कुछ इसके अंदर से हमने जो है ये निकाला, वो डाला, ये डाला। झूठ मेरा। उस आदमी ने कहा कि बताइए यहाँ कौन सी हुकूमत आ गई थी? यहाँ भ्रष्ट ये है ना इंसान, जिसे अगर मौका मिला है मेरे घर जाने से, इसे थोड़ा सा मौका मिल गया तो ये मौका को जो है नहीं समझ रहा है, फौरन इसने वहां पर झूठ बोल करके, बहरहाल बाद में लोगों को कहा गया कि हमने ये एक्सपेरिमेंट करा जिसमें आप लोग फेल हो गए हो, बाद में बता दिया। ऐसे फ्रीज का एक तार काट के अंदर से, और उसको देकर के आ गए, उसने भी जो है खूब बिल बिठाया, तो गैस भी खत्म हो गई थी, ये भी खत्म हो गया था, वो भी, हालांकि सिर्फ तार था, नया फ्रीज था। तो जिसका जितना मौका मिलता है, मिसाल के तौर पर आप हैं, आप पढ़ने पढ़ाने के लिए आए हैं, सही बात है, आपको मौका मिल जाए, अभी यहाँ से फोन कर जाए, अभी आप वहां पर जो है ना खूब अपना बोलचाली शुरू कर देंगे। ये नहीं कि जब हमें मौका मिल गया 10 मिनट का, या घंटा खत्म हो जाए, या घंटा बीमार है उस्ताद नहीं पढ़ा पा रहा, तो आप ही नहीं समझते कि साहब चलो घंटा नहीं हो रहा तो हमें तो पढ़ना है, याद करना है, इस घंटे में घंटा नहीं हुआ तो याद है, इतने घंटे में हम अपने को याद कर सकते हैं बिस्ला वगैरह, ताकि हमारा इल्म बढ़े। लेकिन आप इसको मौका समझते हैं, साहब उसमें खेल कूद में लग जाते हैं, कोई पाँव बिट्टा खेल रही है, कोई कुछ खेल रही है, क्या क्या होते हैं पता नहीं खेल तुम्हारे, और कोई अगर कुछ नहीं खेल रहे तो बातों में लग गए। तो कहाँ है इसके अंदर हुकूमत? समझने की बात, हम सब भ्रष्ट हैं। जैसा जिसको मौका लग जाता है वो अपने भ्रष्टाचार को उसी एतबार से अंजाम दे देता है। तो हुकूमतों को गाली देना बंद करें, गाली देनी है तो अपने आप को, ये समझने वाली बात है। वमिन अल हुक्म बिल क़िस्त वल अदल, नेकी के अबवाब में से है फैसला करना अदल व इंसाफ के साथ, और अदल व इंसाफ का ताल्लुक सबसे पहले अपनी जात से है। अपनी जात के साथ तो अदल व इंसाफ करो, अपने घर वालों के साथ अदल व इंसाफ करो, महल्ले पड़ोस के साथ, अपने ग्राहक के साथ, अपने उस्ताद के साथ या उस्ताद शागिर्दों के साथ इंसाफ तो करें। सब जगह इंसाफ वाला मामला खत्म है, और गाली दी जा रही है हुकूमतों को। अरे हुकूमत कहाँ से आ गई? यहाँ एक पिंचर जोड़ने में क्या क्या हुकूमत आ गई, एक टीवी का तार जोड़ने में क्या हुकूमत आ गई। वो अलग बात है, टीवी देखना हराम है, इस तरह की चीजें, वो अलग, खाली मसला बयान नहीं कर रहा हूँ, एक बात बयान कर रहा हूँ। जो फ्रीज है, फ्रीज के अंदर एक तार जोड़ने में कहां से आ गई हुकूमत? भ्रष्ट इंसान हो गया। हुकूमत बाद में है, पहले अपने आप को कहना चाहिए। अब हर आदमी ये कह रहा मैं सही, सामने वाला गलत। हालांकि कहना क्या चाहिए था, मैं गलत सामने वाला सही, और वो भी ये कहता मैं गलत सामने वाला सही, सब ठीक हो जाता है। अपने आप को गलत कहने से आदमी ठीक होता है, अपने आप को सही कहने से आदमी मुतमईन हो जाता है। मुतमईन कि मैं तो सही हूँ, मैं क्यों ठीक हूँ, मैं क्यों जमातों में जाऊं, मैं क्यों पढ़ना पढ़ाना करूं, मैं क्यों दीन सीखूं, मैं सही हूँ। और जो ये कहेगा नहीं जी मैं जो हूँ सही नहीं हूँ, हालांकि वो सही है। सही भी वही होता है जो अपने आप को सही नहीं मानता है। बहरहाल ये बातें जो हैं जहन नशी रखने की हैं, इंसाफ। इसलिए इंसाफ करो, अपने पास बैठने वाली मस्तूरा जो लड़की बैठी है उसके साथ इंसाफ करो, अपने उस्तादों के साथ इंसाफ करो, उस्ताद वाला बच्चों के साथ इंसाफ करें, आप अपने मदरसे के साथ इंसाफ करो, जो इमाम है जो अपनी मस्जिद है उसके साथ इंसाफ का मामला रखें, जो जिम्मेदार मस्जिद के मदरसों के वो इंसाफ का मामला रखें, उस्तादों के साथ। ये सब इंसाफ करेंगे तब बात बनेगी। हाँ, और कोई ना करे इंसाफ तो मैं तो करूं, अपनी अपनी जात को तो कहें। ये थोड़ी कि साहब जैसे एक आदमी कह रहे थे, एक लेडीज नहीं एक शख्स ने, लेडीज ने भी कहा था, ये बहरहाल ये मैं मर्द वाला सुनाऊंगा। हम अभी 2 दिन पहले एक जगह पर गया हुआ था, बैठे थे वहां पर, तो एक साहब का कहना ये था कि एक आदमी यूं कह रहा है कि कहां तक हराम से बचोगे, भूखे मर जाओगे, नाउज़ बिल्लाह। ये जुमला ऐसा है कि अगर उसको गहराई से देखो ना तो मुझे ये मतलब
آپ کو بس کیا بتائیں کہ فتویٰ دینا پڑے گا کہ ایمان سے آدمی باہر ہو گیا ہو. یہ فتویٰ دینا پڑے گا اگر گہرائی میں پہنچ گئے کہ کہاں تک بچو گے حرام سے. اگر حرام سے بچو گے تو بھوکے مر جاؤ گے. بتائیے حرام سے بچنے والا آدمی بھوکا مرتا؟ حرام کھانے والے دیکھیں بھوکے مرتے ہوئے ہمارے گاؤں میں موجود ہیں جو 1 کروڑ 10 کروڑ لے کر کے لوگ آئے ہیں. موج کی خوب جتنی مستی کر سکتے تھے کر لی. آج بیڑی مانگ کر کے پیتے ہیں وہ لوگ. ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات, ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات. ہم نے خود جو ہے ہمارے ایک صاحب کے اوپر 4001 تھے, پھر 4001 تھے, 8,000 ہم نے جو ہے چھوڑ دیے اس کے اوپر. تو اس کے بعد بیڑی پینے کو نہیں ہے پیسے, اور کبھی اس کے پاس کئی کروڑ روپے ہوا کرتے تھے. کئی کروڑ والا آدمی آج جو ہے دماغ سے پیدل اور جو ہے بیڑیاں مانگ کر کے پی رہا ہے دوسرے آدمی سے. تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. اس لیے ہمیں ہمیشہ انصاف والا ہی معاملہ رکھنا ہے. اللہ روزی دے انصاف والی دے, عدل و انصاف والی حلال والی روزی ملنی چاہیے. تھوڑی ہو تب بھی, زیادہ ہو تب بھی. تو وہ یوں کہہ رہے تھے کہ حرام سے اگر بچو گے تو بھوکے مر جاؤ گے. ارے حرام سے نہیں بچا وہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے. ہم جیسے لوگ امام لوگ اتنے تھوڑے پیسے تھوڑی ہوتا ہے. ہم نے چھوڑ دیا اس کے بعد 8,000 روپے چھوڑے اس کے لیے. 8,000 معمولی بات ہے بتائیے, اتنی بڑی انکم تھوڑی ہوتی ہے ہم لوگوں کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیا کریں, اس کے پاس روپیہ نہیں, 1 بھی روپیہ نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ حرام سے بچنے سے آدمی بھوکا نہیں مرتا, حرام کھانے سے بھوکا مرنے کے چانس بہت زیادہ ہے. یاد رکھنا آپ. جس نے الفاظ کہے ہیں اس کو اگر ہم گہرائی میں لے کر کے جائیں گے تو ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ حرام کھانا اس نے یوں کہا ہے گویا کہ حرام کھاؤ. یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ حرام کھاؤ ورنہ بھوکے مرو گے. لو جی. اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ حلال کھاؤ. اللہ حلال کھانے کے لیے کہہ رہا ہے, یہ جو ہے حرام کھانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو اللہ کی بات کا رد کر رہا ہے, اور اللہ کی بات کا رد کرنے والا آدمی کا حال کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. بہرحال یہ سوچ بنی ہے, حرام کھاتے کھاتے حلال والی سوچ نہیں بن سکتی. حرام کھاتے کھاتے تو حرام والی سوچ ہی بنتی ہے. حلال کھاؤ انشاءاللہ سوچ خیالات بھی حلال آئیں گے, اور حلال کھاؤ انشاءاللہ سوچ خیالات بھی حلال, مال بھی حلال. حلال کھانے سے حلال کی طرف انسان کا رخ بڑھ جاتا ہے, اور حرام کھانے سے حلال سے آدمی بچنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تم کو اس بات کا کہ تم ادا کرو امانتوں کو اس کے اہل کو. یہ پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں جی. حضرت عثمان بن طلحہ نام یاد ہے کسی کو؟ جلدی بتاؤ. نہیں یاد ہے تو مائک کھول کے کم سے کم بولو صحیح. ارے عثمان بن طلحہ کا واقعہ کل پرسوں بیان ہوا ہے پورا, اسی آیت کے تحت میں اوپر چابی والا واقعہ. تو پھر نام کیوں نہیں یاد ہے؟ ابھی تو بتایا ہم نے وہ کیا ہے جو ہم نے زبان سے بولا, ابھی یہی ہے. ارے تو زبان سے ہم نے بولا اسی کو بولو نا, اور اسے لکھو. لکھتے کیوں نہیں ہو؟ لکھنا چاہیے فوراً. کیا نام بتایا ہم, جلدی بولو. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان قبول کیا انہوں نے. یہ عثمان غنی نہیں ہے, عثمان غنی الگ ہیں, عثمان بن طلحہ الگ ہیں. عثمان غنی کا نام عثمان بن عفان ہے. عثمان بن عفان, ان کے ابا کا نام عفان ہے, اور یہاں پر جو ہے ان کے ابا کا نام طلحہ ہے, عثمان بن طلحہ. مائک بند کرو جی, مائک کھلاوا کسی کا. دیکھو ہاں کیا ہوا. اچھا بھیجیں. اچھا دیکھو کیا نام. ارے کوئی بچی ہے؟ ہاں ادھر کہہ دینا ماریہ سے کہ 20 روپے لے کے بریرہ سے, اور اس کو جو ہے 3-in-1 والی جو کاپی ہوتی مدرسے میں دے دیں گے. مدرسے سے ہماری بیٹی جو گئی ہے اسے. دیکھو جی,
تو عثمان بن طلحہ کا مشہور معروف واقعہ بیان کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ میں، کیسے چابی ان سے جو ہے حضور کو انہوں نے روکا تھا بیت اللہ میں داخل ہونے سے۔ حضور نے فرمایا تھا عثمان کیا ہوگا اس میں جب کئی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگی، جس کو چاہوں گا داخل کروں گا، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا پھر تو قریش کی ہلاکت کا دن ہوگا، اور وہ دن آ گیا۔ فتح مکہ جب ہوا تو فتح مکہ کے وقت میں حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی کو چھینا گیا حضرت علی کے دوارا۔ پھر بعد میں جب بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے ہیں یہ آیت نازل ہو گئی کہ عثمان بن طلحہ کو دے دو واپس چابی، یہ ان کی امانت ہے، ان کو دے دو، اور اس کے بعد میں قیامت تک انہیں کے خاندان میں رہے گی۔ آج بھی یہ چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی ہے اور کوئی لے بھی نہیں سکتا، کیونکہ روایت ہی ایسی ہے کہ جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہ روایت ہی ایسی ہے کہ جو چھینے گا ظالم ہوگا، اس لیے کوئی چھینتا بھی نہیں ہے۔ حضور کی پیشین گوئی کے مطابق کھلم کھلا چھیننے والا ہی ظالم کہلائے گا۔ دیکھیے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے، بہت اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیعا بصیرا ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو بنایا خلیفہ زمین کے اندر، فاحکم بین الناس بالحق، تو تم حق کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کرو لوگوں کے مابین۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی اتباع نہ کرنا، یعنی فیصلہ حق دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے خلاف فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کا محبوب ہو، آپ کا گھر والا ہو، آپ کے گھر کا آدمی ہو، آپ کے خاندان کا آدمی ہو، اور اب وہ ناحق ہو، اور جو حق والا ہے وہ آپ کے خاندان سے باہر کا یا آپ کے گھر سے باہر کا ہے، تو آپ کو گھر کی محبت، پریوار کی محبت، عصبیت نہ ابھارے اس بات کے اوپر کہ آپ ناحق فیصلہ کریں۔ آپ کو اپنے گھر والوں کے خلاف جائے، او الوالدین یا والدین کے خلاف جائے، والاقربین یا اقربا رشتہ داروں کے خلاف جائے، خلاف کسی کے ہو، بات انصاف والی کرنی ہے۔ ولا تتبع الهوى، اور خواہشات کی اتباع نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ فیضلک عن سبیل اللہ، یہ خواہشات کی اتباع کرنا آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، اللہ کے راستے سے، راہ خدا سے ہٹا دے گا یہ خواہشات کی اتباع کرنا۔ اور بے شک ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، دین کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے ہے کہ وہ بھول گئے تھے یوم حساب کو۔ یوم حساب کون سا دن ہے؟ یوم حساب قیامت کا دن، یوم الحساب قیامت کا دن جی۔ یہ قیامت کے دن کو بھولنے کی وجہ سے ہی گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو غور کرنا، کبھی جب گناہ کرو تو اس وقت نہ قیامت یاد رہتی ہے نہ اللہ یاد رہتا ہے۔ اس وقت غیبت کرتی ہیں مستورات اور غیبت چغلخوری کرتی ہیں، ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے جی۔ جب آپس میں لڑتی ہیں تو یہ بھول جاتی ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ ارے کچھ برداشت کر لیا کرو، برداشت کرنے والا آدمی بہت اونچائی پر رہتا ہے، یاد رکھنا۔ اور جو برداشت نہ کرے، دیکھو برداشت کی لمٹ ہوتی، یہ نہیں کہتے کہ ہم ناجائز جو باتیں ہیں ان کو بھی آپ برداشت ہی کریں، یہ کون کہتا ہے؟ چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے، منہ برائیاں، اس نے پین اٹھا لیا، اس نے کھانے کا لقمہ چھین لیا، اس نے پین وہاں سے وہاں پھینک دیا، اس نے میرا بستہ یہاں رکھا تھا یہاں کر دیا، اس نے تپا ایسے کر دی، ٹیڑھی کر دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کیا کرو، اس کو اپنے آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کرو، کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے منہ برائیاں نہ کیا کرو، نہیں سمجھے؟ چلیے بلائیے انگلش والوں کو فٹافٹ۔